सीरत नगार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन और साल पर मुत्तफिक हैं। अलबत्ता तारीख पैदाइश के बारे में इख्तलाफ राय पाया जाता है। विलादत का दिन सोमवार और साल आमुल फील यानी 571 ईस्वी है। मारूफ सीरत निगारों और मौरखीन के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है। मिस्र के मशहूर हय्यतदान और रियासी के आलिम महमूद पाशा फल्की और मौरिख सलमान पुरी की तहकीक के मुताबिक पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश 9 रबीउल अव्वल थी, क्योंकि सोमवार का दिन 9 रबीउल अव्वल को था, जबकि उलमाए शियत की अक्सरियत ने तारीख पैदाइश 17 रबीउल अव्वल तहरीर की है। सीरत निगारों की अक्सरियत का चौके 12 रबीउल अव्वल पर इत्तिफाक है, लिहाजा मुसलमानों की वाज़े अक्सरियत इसी को पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत तस्लीम करती है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सफ़ा की पहाड़ी के नज़दीक शुएब अबी तालिब के जिस घर में पैदा हुए वो मोहम्मद बिन यूसुफ सकफे की मलकियत था। खलीफा हारून रशीद की मां ने उस मुबारक घर को खरीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। लोग उसकी जियारत करते और नमाज पढ़ते। रावी के मुताबिक आजकल ये लाइब्रेरी की सूरत में मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा के मुताबिक उनके हमल के अय्याम बड़ी आसानी से गुजरे और कोई भी बोझ महसूस ना हुआ। जब अय्याम पूरे हो गए तो फरिश्ते ने ख्वाब में नौमौलूद के लिए ये दुआ पढ़ने के लिए कहा, अल्लाह वाहिद से इसके लिए हर हासिद की शर से पनाह मांगती हूँ। हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का इसमें मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा ने ख्वाब के मुताबिक अहमद रखा। जब कुरैश ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुनफरिद नाम रखने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद नाम इसलिए रखा ताकि मेरे फर्जंद की तारीफ दोनों जहान में हो। जनाब हजरत मुत्तलिब अपने पोते को गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए और ये दुआ की, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे पाक आस्तीनों वाला ये बच्चा अता किया। ये अपने पंगूड़े में सब बच्चों का सरदार है। मैं इसे बैतुल्लाह शरीफ की पनाह में देता हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पैदाइश के 7वें रोज ऊंट ज़िबह करके अजीज उकारब की दावत की। रस्म के मुताबिक नौमौलूद के सर के बाल मंडवाए गए और बालों के वजन के बराबर सोना खैरात किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने 7 रोज तक अपने फर्जंद को दूध पिलाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताया की कनीज सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और देखभाल की। इस खिदमत के सिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान होने के बाद सोबिया से हुस्न सलूक फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से भी सोबिया के लिए खर्चा और कपड़े भेजा करते थे। नाज़रीन कराम, सोबिया खातून के बारे में बास उलमाए कराम का ख्याल है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन बास आपको सहाबियात में शुमार करते हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब। मगर नाज़रीन, जिस हस्ती को इन्होंने दूध पिलाया वो हस्ती कायनात की सबसे मोतबर हस्ती है। बस इसी बात पर इक्तफा करती हूँ कि अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। अल्लाह अपने हबीब के सदके उनके दर्जात को बुलंद करे। नाज़रीन ग्रामी, बास मौरखीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर रूनुमा होने वाले मौजज़ात का जिक्र किया है। बहीरा सावा यानी तबरिया खुश्क हो गया। किसरा ने अपनी हुकूमत की बर्बादी का ख्वाब देखा। ईरान में ज़ल्ज़ला आया जिससे कसरे शाही के किंगरे गिर गए। सदियों से जलता आतिशकज़ा बुझ गया। एक झील सूख गई। सहरा में एक नदी नमूदार हो गई। एक गुमनाम शायर का ये शेर उन मौजज़ात को यूं बयान करता है, गुमसुम थी दो जहां की हकीकत मेरे बगैर, गुमसुम थी दो जहां की हकीकत मेरे बगैर, मैं आ गया तो अर्ज़ो समा बोलने लगे। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी सोमवार के दिन, बासत भी सोमवार के दिन, मक्का से हिजरत भी सोमवार के दिन,
مدینہ میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن اور رحلت بھی سوموار کے دن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب اور یتیم پیدا کیا۔ قریش کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کسی امیر اور دولت مند کو نبوت کا منصب کیوں عطا نہ کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ نے تم کو غریب پایا اور پھر غنی کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر جب قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، اور پھر جب گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے حساب سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ ابن اسحاق کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یوں بیان فرمایا کہ میں اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری والدہ کو حمل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں انہیں ملک شام کے محل نظر آئے۔ قبیلہ سعد بن ابی بکر کی ایک عورت نے مجھے دودھ پلایا اور پرورش کی۔ ایک روز جب میں اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا، دو آدمی سفید کپڑے پہنے ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر آئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینے اور دل کو برف سے دھویا یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ مورخین اس واقعے کو شق الصدر کا نام دیتے ہیں جو 4 سال کی عمر میں پیش آیا۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات پاکیزہ اور پسندیدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو روتے تھے اور نہ ہی شرارت کرتے، فضول کاموں اور کھیلوں سے پرہیز کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال کی ہوئی تو آپ آپس اپنی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ کے پاس مکہ واپس آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اپنے لخت جگر کو تندرست اور صحت مند دیکھ کر خوش ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب لاڈ پیار کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ کا ہمیشہ بہت خیال رکھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کے بعد حلیمہ بی بی جب مکہ آئیں تو خشک سالی کی وجہ سے غربت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے امداد کی سفارش کی تو انہوں نے 20 بکریاں اور 1 اونٹ دے کر رخصت کیا۔ ابن سعد کے مطابق حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم حنین کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور اس پر اپنی رضائی ماں کو بٹھایا، ان کی بات بڑے غور سے سنی اور حاجت پوری کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کے بارے میں دریافت کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ فوت ہو چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خالہ کو لباس، سواری کا جانور اور کچھ درہم دے کر رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شامل تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عزت کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور اسے اپنے ہاں قیام کرنے کی پیشکش کی۔ شیمہ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کے پاس جانے کی خواہش کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کو غلام، لونڈیاں اور بکریاں دے کر رخصت کیا اور اس کی وجہ سے بنو سعد کے باقی قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔ پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلا کر چھڑانا 30 مہینے ہے، یعنی بڑا عرصہ ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی جواب دیا۔ چوتھی بار صحابی رسول نے دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے لال کی تربیت بہت ہی محنت سے کی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے، والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں دھوتی اور کھانا کھلاتی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح آب زمزم نوش فرما لیتے اور پھر سارا دن کوئی چیز طلب نہ فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ناشتہ تیار کر کے سامنے رکھ دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے کہ مجھے طلب نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ننھیال سے ملاقات کروانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی قبر کی زیارت کروانے کے لیے یثرب کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے دوران حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھیں۔ یثرب پہنچ کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے بنو ادیب ابن نجار کے ہاں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی سلمہ بھی اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے جگر گوشے کے ہمراہ اپنے خاوند کی قبر پر حاضری دی۔ مدینہ میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے قریب تالاب میں تیراکی سیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے اور درختوں پر بیٹھے پرندے اڑاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کی گھریلو زندگی کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا سوکھا گوشت کھاتی تھیں، نیز کفایت شعاری کی وجہ سے قربانی اور تحفے میں ملنے والے گوشت کو محفوظ کر لیتی تھی۔ مدینہ میں 1 ماہ کے قیام کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا مکہ مکرمہ واپس لوٹی تو راستے میں بیمار ہو کر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا کے مقام پر اپنے لختے جگر سے بچھڑ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہا، ماں آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ جذباتی کیفیت والدہ کی قبر پر بھی طاری رہی اور قبر کے قریب بیٹھ کر بلند آواز میں پکارا، ماں آپ گھر کیوں نہیں چلتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے؟
ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جناب عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ وہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی خبر سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور پھوپھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا اور غم سے نکالنے کی مروجہ تدابیر اختیار کی۔ جناب عبد المطلب نے خصوصی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا روک ٹوک اپنے دادا کے پاس آ جاتے۔ مورخین کے مطابق جناب عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے پاس مسند بچھائی جاتی تھی جس پر قریش کے بزرگ بیٹھتے تھے۔ جناب عبد المطلب اپنے عظیم پوتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور مسند پر بٹھاتے۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کرتا تو جناب عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے، وہ اتنا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام پائے گا کہ کسی عربی کو نہ پہلے ملا نہ بعد میں ملے گا۔ جناب عبد المطلب حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کرتے کہ وہ ایک پل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل نہ ہونے پائیں۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جناب عبد المطلب کی وفات پر سارا شہر سوگوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ روتے جاتے تھے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ بچھڑ گئیں، 8 برس کے ہوئے تو دادا کے مہربان سائے سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، اے حبیب، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ کو معزز اور مکرم ٹھکانہ دیا۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں کھلایا اور پلایا اور خدمت کا بے مثال حق ادا کیا۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شفقت سے پیش آتی۔ یہی ایک تحفہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدین کی جانب سے ملا تھا۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایمن کی بڑی عزت کرتے اور میری ماں کہہ کر یاد فرماتے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے عوض اس کا عضو آگ سے آزاد فرمائے گا، حتیٰ کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ سے ہوا۔ اس نکاح کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام پر حملے کے لیے اسلامی فوج کا ایک دستہ روانہ فرمایا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم اس کی امارت پر معترض ہوئے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ زید کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ خدا کی قسم وہ اس کا اہل تھا اور یہ اسامہ بھی اپنے باپ کی طرح مجھے پیارا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے غلام اور آقا، حسب و نسب، گورے اور کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا اور انسانیت کی بنیاد رکھ دی۔ جناب عبد المطلب کی وصیت کے مطابق جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران بنے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ وہ عیالدار اور معاشی لحاظ سے تنگ دست تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا مالدار تھے۔
اس کے باوجود جناب ابو طالب کو نگران مقرر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دادا کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب عبد المطلب جانتے تھے کہ ان کا کون سا بیٹا ان کے منفرد پوتے کی نگرانی کر سکے گا اور آنے والے حالات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کا بھی اہل ہوگا۔ جناب ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بڑی محبت اور شفقت سے کی۔ وہ مکہ میں ایمان لائیں، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی چچی کی بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ملاقات کرتے۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی توجہ سے دیکھ بھال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دسترخوان نہیں بچھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں شریک ہوتے تو سب خوب سیر ہو کر کھاتے۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونے کا اکثر اعتراف کرتے۔ انہوں نے ایک یتیم کی محبت سے پرورش کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ ایک حدیث کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین مسلمان گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور قریبی رفقا اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قیافہ شناس مکہ آیا، قریش اپنے بچوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے۔ جناب ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اپنے بچوں کو اس قیافہ شناس کے پاس لائے تاکہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں دریافت کریں۔ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو بڑے اشتیاق سے کہنے لگا، وہ لڑکا کہاں ہے جسے میں نے ابھی دیکھا تھا؟ اسے میرے پاس لاؤ، وہ لڑکا ہونہار معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب نے اس قیافہ شناس کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا اور گھر واپس لے آئے۔ جناب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام کے سفر کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابا جان میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری والدہ اس دنیا میں زندہ ہیں۔ جناب ابو طالب نے بھتیجے کا اصرار دیکھا تو انہیں اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ جب یہ قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ پہنچا تو بحیرہ نامی ایک راہب نے اس قافلے کے شرکاء کو دیکھ کر انہیں کھانے کی دعوت دی۔ حالانکہ پہلے بھی قافلے یہاں سے گزرتے تھے، مگر علم نصرانیت کے ماہر بحیرہ نے کبھی کسی دعوت کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس پر بادل سایہ کرتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ کی قلت کی وجہ سے درخت سے ذرا ہٹ کر تشریف فرما ہوئے تو درخت کی ٹہنیاں جھک کر سایہ کرنے لگیں۔ دعوت شروع ہوئی تو بحیرہ کو سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے۔ اس نے پوچھا، آپ کے قافلے کا ایک بشر موجود نہیں؟
قریش نے کہا کہ ایک نو عمر بچہ سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت میں شامل کیا گیا۔ بحیرہ بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ جب دعوت ختم ہوئی تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لات و عزا کا نام لے کر مخاطب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لات اور عزا کا واسطہ مت دو، کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تو اس نے پیشن گوئی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے محفوظ رہیں۔ بحیرہ عرب کا معروف راہب تھا جس کی باتوں پر اعتبار کیا جاتا تھا، لہٰذا جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جناب ابو طالب کے گھرانے کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ اگرچہ ان کی معاشی حالت کمزور تھی، اس کے باوجود گھر کا نظم و نسق عزت و آبرو کے ساتھ چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکپن کا زمانہ بھی نہایت آبرو مندی سے گزارا اور اپنے چچا سے کبھی کوئی فرمائش نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑوں کا دودھ پی کر گزارا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات سونے کے بعد صبح اٹھتے تو چہرے پر تازگی، رونق اور آب و تاب ہوتی اور آنکھیں صاف اور نکھری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت و نبوت سے نوازنا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور پرورش خاص انداز میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کی کسی بھی مشرکانہ تقریب میں شریک نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، لڑکپن اور جوانی نہایت پاک بازی اور راست بازی میں گزری اور اپنے قبیلے میں صادق اور امین کی حیثیت سے جانے اور پہچانے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مہذب اور آوارہ عادتوں سے بہت دور تھے، نہ تو کبھی میلے ٹھیلے میں شرکت کی اور نہ ہی لہو و لعب میں شامل ہوئے۔ سیرت نگار السیری رحمۃ اللہ علیہ نے البخاری سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شادی میں شرکت کا ارادہ کیا اور اپنی بکریاں ایک ساتھی کے حوالے کر کے شہر آئے۔ شادی کی تقریب ابھی شروع نہ ہوئی تھی کہ گرمی کی وجہ سے دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب بیدار ہوئے تو شادی کا جلوس، گانا بجانا اور دوسری رسومات ختم ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر کسی شادی کی تقریب میں شرکت کرنا چاہی، مگر اس بار بھی نیند غالب آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو و لعب سے محفوظ رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ جناب ابو طالب کی کپڑے اور عطر کی دکان پر بھی کام کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔